बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। लंबे चौड़े इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। आज मामला ये है कि क्या हमारे मुल्क की सहाफ़त इंतसार का शिकार हो रही है, क्या इसमें नफ़रत बढ़ रही है, क्या इसमें ऐसे ओपिनियंस आ रहे हैं जिनसे जो हेट स्पीच को जन्म दे रहे हैं, क्या हमारी सहाफ़त के अंदर एक बहुत ही डेंजरस डिवाइड यानी ख़तरनाक डिवाइड पैदा हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी वजह क्या है, और अगर ये वजूहात हमें पता है तो क्या इसे रोका भी जा सकता है या नहीं। ओपिनियंस का एक दूसरे से फ़र्क हो जाना, किसी एक का ओपिनियन किसी एक हवाले से मुख्तलिफ होना वो और बात है, लेकिन अगर किसी का कोई एक ओपिनियन है तो वो किसी एक पार्टी के लिए या किसी एक शख्स के लिए हीरो बन जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उसको एक एजेंट या लफाफा सहाफ़ी कह दिया जाता है। ये पोलराइजेशन जिस तेज़ी से बढ़ रही है, जिस तेज़ी से पनप रही है आजकल के दौर में, जहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो बहुत वाइब्रेंट है, तो इसकी वजह क्या है, इसको बड़ा डिस्पैशनेटली डिस्कस करने के लिए मेरे साथ बड़ा डिस्टिंग्विश्ड पैनल मौजूद है। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी जनाब नुसरत जावेद, इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब काशिफ अब्बासी साहब, आप भी एक नामवर सहाफ़ी हैं, सीनियर एंकर पर्सन है ARY न्यूज़ के। आसमा शराजी साहब मुझे इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है, अपना प्रोग्राम भी करती हैं। और मेरे बहुत अजीज़ मेरे उस्ताद जनाब हामिद मीर साहब जो कि मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं और हमेशा अपना कीमती वक्त देते हैं। आज भी मुझे एहसास है कि उन्होंने मुझे अपना बहुत कीमती वक्त दिया, प्रोग्राम से पहले भी वो मुझे दबके लगा चुके हैं। लेकिन बात ज़रा खुल्लम खुल्ला हो जाए तो नुसरत जावेद साहब, मैं आप सबसे माशाल्लाह सीनियर हैं, आपकी बड़ी देरीना खिदमात हैं सहाफ़त के लिए भी। मैं आपसे ही बात का आगाज़ करता हूँ। मुझे ज़रा खुल के ये बता दीजिए कि हमारे मुल्क में ये जो रुझान पनप रहा है कि अगर आपका एक मौक़िफ़ है किसी भी इशू के बारे में तो किसी एक जमात के लिए तो आप हीरो बन गए, आपके हक़ में चार बातें भी हो गई, लेकिन दूसरे के लिए आप एक बिकाऊ सहाफ़ी हैं, आप एजेंट हैं, आप पैसे खा रहे हैं, आपको कोई लालच है। ये रुझान क्यों पनप रहा है आजकल? ये रुझान भैया इसलिए पनप रहा है कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है जिसने सहाफ़ियों को सहाफ़ी नहीं रहने दिया, वो सेलिब्रिटी बन गए हैं, स्टार्स बन गए हैं। तो वो जो स्टार्स के साथ मसला फिर ये हो जाता है कि वो पूरी अप्रोच जो है ना, टेलीविजन इज़ ऑल अबाउट डिवाइडिंग पीपल, और ये इडियट बॉक्स इसको उस्तादों ने कहा है तो सही कहा है। जहाँ तक डिवीजन की बात है तो सहाफ़ियों में हमेशा रही है। आप अगर पुराना ज़माना याद करें, क़याम पाकिस्तान से क़ब्ल तारीख़ का बहुत मुताला हामिद मीर करते रहते हैं, इनके पास तो बड़ी वो रिसर्च भी करते हैं। मौलाना ग़ुलाम रसूल मेहर और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान और मौलाना चिराग हसन हसरत, इनकी एक दूसरे के साथ बहुत चोहलें हुआ करती थी। 1970 में बहुत सख्त हमारे यहाँ डिवाइड आई थी। कुछ सहाफ़ियों के बारे में कहा जाता था कि ये इस्लाम पसंद हैं, कुछ के बारे में कहा जाता था कि जी वो सुर्खे हैं। लेकिन उनके एक दूसरे के बारे में जो इख्तलाफात होते थे, उन्हें एक तो नज़रियात को उखाड़ा पछाड़ा जाता था, उस पर क्रिटिसिज्म होता था, उनकी शख्सियत को क्वेश्चन नहीं किया जाता था। अब मुसीबत ये है कि चूँकि टेलीविज़न है और टेलीविज़न पे आपका प्लेटफॉर्म बड़ा होता है, और माशाल्लाह अब हमारे सियासतदान भी जो हैं वो खुद भी सारे के सारे पार्ट टाइम एंकर्स ही हैं, उन्हें खुद भी ये वन लाइनर्स देने का बहुत शौक है। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर ऐसे ऐसे फिक्रेबाजी करते हैं तो शायद अलहमरा के थिएटर वाले भी सोचते होंगे कि काश हम भी ऐसी चीज़ें को स्पेन कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि ये बुनियादी वजह इसकी वो एक्सपोजर है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिया है, और हमारे पॉलिटिशियन की जो लैक ऑफ आइडियोलॉजी है और उनकी शैलोनेस जो है, उसने ये डिवीजन को ज्यादा। अच्छा मीर साहब, मैं आपसे आप ये नुसरत साहब फरमा रहे हैं, क्या ये जारी बात है, एक तारीख में भी ऐसा होता रहा है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना, नज़रियात को एक दूसरे को क्वेश्चन करना वो और बात है, लेकिन आज के दौर में क्योंकि हम आज की बात कर रहे हैं ना, तो आज तो कोई बिका हुआ है, किसी एक को आपका ओपिनियन पसंद नहीं आ रहा, उसके नज़दीक आप एक साजिश का हिस्सा बन रहे हैं, आप हुकूमत गिराने जा रहे हैं, आप गलत तशरीह कर रहे हैं किसी एक पूरे मुद्दे की। तो ये आज के दौर में इतनी ज़्यादा नफरत क्यों भरी जा रही है, क्यों इतनी ज़्यादा बुरी डिवाइड क्यों आ गई है हमारी मीडिया के अंदर? देखिए मुनीब भाई, जब आप आज का यानी कि आज का लम्हा मौजूद का जब भी आप तज़किया करेंगे ना, तो उसको माजी की रोशनी में ही आप देखेंगे। नुसरत साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, 70s की इन्होंने बात की है। तो एक बड़ा मशहूर वाक़या लाहौर में आगा शुरुश कश्मीरी साहब और मौलाना कोसर न्याजी साहब जो हैं, उनका एक दूसरे के साथ एक नज़रियाती इख्तलाफ था, हाथापाई तक बात पहुँच गई थी, ठीक है।
لیکن ساتھ ہی ساتھ حبیب جالب اور شورش کشمیری صاحب بھی بالکل دو مختلف نظریات کے لوگ تھے، لیکن جب دونوں میں سے کوئی مشکل میں آتا تھا تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج کل جو ہے نا یہ صورتحال تھوڑی مختلف ہو گئی ہے، اور اس کو یہ جو آپ لفافے والی بات کر رہے ہیں نا، تو اس کی ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے۔ آپ کو میں یاد دلاتا ہوں کہ یہ جو اصغر خان کیس ہے، اس میں جو اسد درانی صاحب کا ایک حلف نامہ جو ہے وہ بڑا مشہور ہے، جس میں صرف سیاستدانوں کا ہم ذکر کرتے ہیں، اس میں کچھ صحافیوں کے بھی نام ہیں، انہوں نے بھی پیسے پکڑے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر مجھے یاد ہے کہ میں جب ایک اخبار کا ایڈیٹر تھا تو میں نے اس زمانے میں جو انفارمیشن منسٹری کا سیکرٹ فنڈ ہے اس کی میں لسٹ چھاپی تھی، اس میں بہت بڑے صحافیوں کے نام تھے، 50,000 روپے سے لے کے 5 لاکھ روپے تک وہ حکومت سے ماہانہ چندہ لیتے تھے یا امداد وصول کرتے تھے۔ ابھی جب ہم 2012 میں ہم نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی تو اس میں بھی سپریم کورٹ کے حکم پر کچھ سیکرٹ فنڈ کی لسٹیں سامنے آئی تھی، تو اس میں بھی بہت سے نام تھے، کچھ نام اس میں غلط بھی شامل کیے گئے تھے، جن کے نام پہ پیسے لیے گئے لیکن ان کو پیسے نہیں دیے گئے تھے۔ تو یہ کلچر ہمارے ہاں موجود ہے، حکومتیں جو ہے وہ صحافیوں کو خریدتی ہیں، سیکرٹ فنڈ سے بھی پیسے دیتی ہیں، ان کو پلاٹ آج کے دور میں بھی میر صاحب، آج کے دور میں بھی ایجنسیوں کے ذریعے بھی دیتے ہیں، آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ آج کے دور میں بھی، یہ پچھلے دور میں بھی ہوتا رہا ہے، آج کے دور میں بھی لوگ الزام لگا رہے ہیں، اور اب آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں اپنی زبان کھول دوں تو پھر ایک بہت بڑا طوفان آ جائے گا۔ نہیں، مہربانی کسی کا لیکن اس میں میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن میں آپ کو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ روایت جو ہے یہ ماضی قریب تک موجود تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو ہے نا، جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑی ڈیوائیڈ ہے نا، وہ میمو گیٹ کے زمانے میں آئی تھی۔ میمو گیٹ کے زمانے میں جب صحافی جو ہیں انہوں نے اپنی رائے سے جو اختلاف کرنے والے سیاستدان یا اپنے ساتھی تھے ان پر ایسے الزامات لگائے کہ یہاں تک کہ اگر صدر آصف علی زرداری کی شکل کسی کو پسند نہیں تھی تو اس کے بارے میں لکھا گیا یہ دبئی علاج کرانے گیا، اس کی زبان کو فالج ہو گیا، کبھی پاکستان واپس نہیں آئے گا۔ اور جب کسی دوسرے صحافی نے کہہ دیا کہ نہیں آپ کی خبر غلط ہے اور ان کی زبان کو فالج نہیں ہوا اور میری ابھی ان سے بات ہوئی اور وہ پاکستان واپس آئیں گے، تو وہ امریکہ کا ایجنٹ قرار پایا۔ ٹھیک ہے کاشف صاحب، میمو گیٹ کا زمانہ تھا۔ پھر آپ یاد کریں منیب صاحب، طاہر القادری صاحب جب دسمبر 2012 میں ادھر اسلام آباد میں آگے دھرنا دیتے ہیں تو کچھ صحافیوں نے اور ٹی وی چینلز نے ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا اور کہا کہ جناب یہ بہت بڑا ریفارمر ہے۔ جب وہی طاہر القادری نواز شریف کے خلاف 2014 میں آیا تو کہا گیا یہ جمہوریت کا دشمن ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ ڈیوائیڈ خود میڈیا نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ خود اپنے ساتھ زیادتی کی ہے میڈیا نے، ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ کاشف صاحب یہ تو بات عیاں ہے نا، لیکن یہ جو لفظ ہے ہم اکثر کہتے ہیں جی بندے کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، جی صحافی غیر جانبدار ہی اچھا لگتا ہے، نیوٹرل ہونا چاہیے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ جو لفظ نیوٹرل ہے یہ صحافت یہ ایکچولی ایگزسٹ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کیونکہ میں نہیں سمجھتا کسی ایک شخص کا اوپینین نہیں ہوگا کسی چیز کے بارے میں، اوپینین ہوگا، لیکن یہاں مسئلہ ہمیں نظر آتا ہے کہ صحافی غیر جانبدار نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ کاشف صاحب پلیز، کوئی صحافی غیر جانبدار نہیں ہو سکتا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آمریت اور جمہوریت میں اگر آپ کو انتخاب کرنا پڑے آپ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ آمریت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ جو آمریت کے ساتھ کھڑا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحافی ہے ہی نہیں ہے۔ بٹ ایسے میر صاحب یہ آپ بھی جانتے ہیں، میر صاحب یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، میں کاشف صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ کاشف صاحب would bail me out on this کہ ایسے صحافی بھی موجود ہیں جو خود جولیاں بھر بھر کے دعائیں مانگتے رہے ایک خاص وقت میں کہ آ جائے فوج، کیوں انتظار کر رہی ہے، لگ جائے مارشاء اللہ ٹیک اوور ہو جائے۔ کاشف صاحب کیا کہیں گے آپ یہ غیر جانبداری والی بات جو ہے، نیوٹرل ہونے کی بات جو ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں نیوٹرالٹی نام کی کوئی چیز، میں میر صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں جی، نیوٹرالٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، آبجیکٹو ہونا چاہیے۔ آپ ناانصافی اور انصاف کے درمیان میں نیوٹرل کیسے ہو سکتے ہیں؟ جہاں ناانصافی ہوگی وہاں پہ آپ نے جب آواز خود اٹھانی ہے تو آپ نیوٹرل کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں سائیڈ نہیں لے سکتا؟ آپ کو سائیڈ لینی پڑے گی۔ ایک وکٹم ہے، ایک وہ شخص ہے جس نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، آپ نیوٹرل تو نہیں ہو سکتے کہ 50% ٹائم اس کا ہے 50 اس کا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوگی اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن آپ نے وجہ پہلی سوال پوچھی تو اسے میرا خیال آبجیکٹیوٹی ہے، اور آبجیکٹیولی سب اپنا سوچ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے خیال میں یہ ٹھیک ہے، اور وہ آپ کا اوپینین ہے جس کے اوپر الزام، جس نے آپ نے کہا کیوں الزام اتنے لگ رہے ہیں، تقسیم کی وجہ کیا ہے سر؟ میرے خیال میں تقسیم کی دو بنیادی جو وجہ ہے، سب سے بڑی تو شاید ہماری سوسائٹی بہت پولرائزڈ ہوگی۔ بڑے عرصے بعد پولیٹیکلی اتنی تقسیم میں نے سوسائٹی دیکھی ہے کہ ہر آدمی کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، آپ جس آدمی سے بات کریں آپ سے سیاست پہ بات کرتا ہے۔ مجھے کچھ 10-15 سال پہلے بھی یاد ہے، آپ سیاست پہ بات کرتے تھے، لوگوں نے کہتے ہیں یار کیا بورنگ سبجیکٹ لے کے آیا، میں نے بات نہیں کرنی، کوئی اور بات کرتے ہیں۔
کتنے لوگ اس طرح کرتے تھے. آج آپ جدھر جاتے ہیں آپ واک بعد میں کرتے ہیں, سیاست پہلے ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے وہاں. سو وہ جو پولیٹیسائز سوسائٹی بن گئی ہے, اتنی پولرائزیشن ہو گئی سوسائٹی. پھر قائد صاحب کردار تو اس میں میڈیا کا ہوا نا, میڈیا نے اس کے اندر پھر ہم نے کچھ نہ کچھ تو ایسا غلط ہوا ہے کہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے بھی کچھ ایسا کیا گیا ہے. غلط کیوں کہہ رہے ہیں آپ, اس کو غلط کیوں کہہ رہے ہیں؟ آئی تھنک اٹس اے ویری پازیٹیو تھنگ. کیوں نہ پولیٹیسائز ہو سوسائٹی. پولرائزیشن کی بات, میں پولرائزیشن کی بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے کہتے تھے پولرائزڈ بھی دیکھیں, اب دو ویو پوائنٹس ہیں, ان دو ویو پوائنٹ کے اندر لوگوں کو فیصلہ کرنا. دیکھیں ایک آپ کا ویو پوائنٹ ہے, ایک میرا ویو پوائنٹ ہے. لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ کہ ان کا ویو پوائنٹ کون سا ان کو سوٹ کرتا ہے, وہ کس ویو پوائنٹ کے ساتھ اگری کرنا چاہتے ہیں. اس میں ایسی کیا بڑی بات ہے؟ بٹ قائد صاحب جب ان اوپینینز میں شدت آ جاتی ہے, سارے میری بات سنیں یا سارے آپ کی بات سنیں. قائد صاحب جب ان اوپینینز میں شدت آ جاتی ہے کہ آپ نے کوئی موقف لیا تو بہت اچھے بلے بلے ایک سائیڈ کی ہوگی, کوئی دوسرا آپ سے مختلف اگر موقف لے رہا ہے تو یار یہ تو بک گیا, ایجنٹ ہے, یہ سازش کا حصہ, فلانا, ٹھیک ہے, جو کسی کے منہ میں آتا ہے. اور یہ بات ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بول دی جاتی ہے کہ یار فلانا تو بکا ہوا ہے, فلانا لفافہ پکڑ لیا ہے, فلانا حکومت کے ساتھ ہے. یہ چیز میں اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, اوپینین فرق ہونا تو اور بات ہے, پولرائزیشن پولیٹیسائز ہونا سوسائٹی کا بھی اور بات ہے. یہ دوسرا ایلیمنٹ ہے, یہ دوسرا ایلیمنٹ ہے. ایک تو آپ نے میرا پہلا میرا نقطہ یہ تھا کہ کیوں اس طرح ہوا. میرا خیال ہے پولرائزیشن کی وجہ سے دو ایکسٹریم اوپینینز میڈیا کے اندر بھی آ گئے ہیں. دوسرا جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے پہ الزام لگا دینا, اس کا ٹیلی ویژن میڈیا اور مالکان سے بڑا تعلق ہے, کیونکہ اب ہم اپنے کمپٹیشن کو کل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ریٹنگز کی گیم بھی ہے. سو جہاں موقع ملے گا اپنے مخالف کا بینڈ بجا دیتے ہیں. ہم کتنے, میں آپ کو گنانا چاہوں گا تو 10,000 کے مواقع گنا سکتے ہو جہاں موقع ملا نہیں, آپ کی کسی سے اختلاف نہیں, آپ نے اس کے خلاف پوری کیمپین کھڑی کر دی. کیوں؟ کیونکہ آپ کا یہ سلاٹ اپوننٹ بھی ہے. میں آپ کو بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں. یہ بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں جس کی وجہ سے. لیکن یہ لفافے لینے کا دوسرا الزام کون لگا رہا ہے؟ آپ نے پہلے بھی کہا جی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈکٹیٹرشپس کے ساتھ ہیں. وہ جرنلسٹ تو نہیں ہے, ان لوگوں نے نوکریاں ڈھونڈی ہوئی ہیں. ابھی جرنلزم میں نوکری ہے, کل حکومت میں بیٹھ کے جا کے بیٹھ جائیں گے کسی جگہ پہ. ان لوگوں کا اوپینین مائنورٹی اوپینین ہے. میجورٹی اوپینین پھر بھی اپنا اوپینین دیتا ہے اور دوسرے کے اوپینین کا احترام کرتا ہے. میرا خیال ہے اب بھی میجورٹی اوپینین وہی ہے. اچھا آسما صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا, ظاہری بات ہے ماشاءاللہ آپ نے بھی صحافت دیکھی ہے, آپ نے رپورٹنگ بھی کی, آپ پروگرام بھی کرتی ہیں, بہت کچھ آپ نے بھی دیکھا ہے اس ملک کی سیاسی تاریخ کے اندر بھی. یہ جب تجزیہ دیا جاتا ہے, یہ خواہش کو خبر بنا دینا, تجزیے کو اپنی خواہش کو تجزیہ بنا دینا, یہ رجحان اکثر لوگ ایکیوز بھی کرتے ہیں کہ یار یہ اس کے اندر مجھے تجزیہ نہیں نظر آ رہا, یہ تو آپ اپنی خواہش, آپ کا دل کر رہا ہے. جیسے ابھی حامد میر صاحب نے مثال دی کہ جن کو خدا نہ خواستہ انہوں نے بھی مثال دی کہ آصف زرداری صاحب کی شکل پسند نہیں تھی تو انہوں نے جھوٹی کیمپین کر دی کہ جی ان کی زبان کو فالج ہو گئے. یہ جو بات ہے خواہش کو خبر اور خواہش کو تجزیہ بنانا, یہ اس سے جان چھوٹی جا سکتی ہے, چھڑوائی جا سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال اس سے منیب جان چھڑائی جا سکتی ہے. اور میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا سچ کہنا چاہیے. اس کی جو آپ نے پولرائزیشن کی بات کی ہے, جو ریسنٹ پولرائزیشن ہے, نصرت صاحب نے اور حامد صاحب نے, میر صاحب نے بہت اپنے پرانے اس سے بات کی ہے. میں اس پہ بہت زیادہ دور نہیں جانا چاہتی, لیکن 2014 میں آپ کو ضرور لے جانا چاہتی ہوں. اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ جنرل مشرف اور 2014 جنرل مشرف کے دور میں ایک پوری اوپینین بنی کانسٹیٹیوشنلزم کے لیے, اور جوڈیشری کے ساتھ ایک پوری کیمپین, ایک پوری تحریک شروع ہوئی جس کے ساتھ صحافی کھڑے ہوئے, سول سوسائٹی کھڑی ہوئی, اور ہم جسٹس کے نظام کے لیے نکل گئے کہ لوگوں کو انصاف ملے گا. ہم پارٹی بنے جو کہ ہمیں بننا چاہیے تھا. ظاہر ہے کہ ہم ظلم کے ساتھ یا جو انکانسٹیٹیوشنل چیزیں ہیں اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. اور ایک پوری تاریخ ہے پاکستان کے میڈیا کی کہ جنہوں نے قربانیاں دیں, کوڑے کھائے, اور سارا کچھ آپ کے سامنے. لیکن 2014 میں کیا ہوا؟ میں حامد میر صاحب کو یاد دلانا چاہوں گی, جس دن حامد میر صاحب پہ اٹیک ہوا تھا اس دن پاکستان کے میڈیا کو ڈیوائیڈ کرنے کی سازش تیار کی گئی تھی, اور اس سازش کا شکار آج ہم یہاں پہ آ گئے ہیں. اور ہم سب لوگ شاید اپنے اپنے مالکان کے جو ایجنڈاز ہیں یا ان کے جو پروپیگنڈاز ہیں ان کا شکار ہو رہے ہیں. سب سے زیادہ نقصان ورکنگ جرنلسٹ کو ہوا ہے, صحافت کو ہوا ہے, اور صحافیوں کو ہوا ہے. آج جتنے صحافیوں کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں, آج جتنے صحافیوں کے اوپر ان کو خطرات بڑھ رہے ہیں, جتنے ان کے لیے خدشات بڑھ رہے ہیں, میرا خیال ہے اس کی ذمہ داری اس پورے پیریڈ میں, اور یہ جان بوجھ کے کیا گیا تھا. یہ سوچی سمجھی سازش تھی کہ آپ نے اس کانسٹیٹیوشنلزم کے خلاف ایک پورا پروپیگنڈا, ایک محاذ کھڑا کرنا ہے تاکہ کل کو کوئی بات نہ کر سکے کہ آپ نے لوگوں کے لیے. اور آپ دیکھیں ابھی جو سروے آیا گیلپ کا, بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس کے اندر 58% لوگوں کا اعتماد رہ گیا جو 98% پہ ہوتا تھا صحافیوں کے اوپر اور صحافت کے اوپر. ہم نے معاشرے کے ہر شعبے کو ڈسکریڈٹ کر دیا, ہمارے میڈیا کو ڈسکریڈٹ کر دیا گیا, اور یہ چند لوگوں کے سیاستدانوں کا بھی,
सियासी पार्टियों का भी तो इसके अंदर हाथ है या अब नहीं है आपको लगता है? मतलब कोई एक किसी से नाराज है, कोई एक चैनल से नाराज है, कोई एक चैनल से नाराज है, फलाने सहाफी को नहीं पसंद क्योंकि उसने आपके खिलाफ ओपिनियन रखा है या उसने आपके खिलाफ लिख दिया, उसको गालियां दी जा रही हैं, उसको बुरा भला कहा जा रहा है। मुनीब, ये देखिए, ये अलमिया देखिए कि हमसे पूछा जाता है, हम जब बाहर जाते हैं हमसे पूछते हैं आप किस पार्टी की फेवर में है। सहाफी कभी किसी पार्टी की, वो पॉइंट ऑफ व्यू की फेवर में होता है, वो अपनी आइडियोलॉजी के साथ चलता है कि उसने फैक्ट्स को दिखाना है। कितने चैनल्स हैं, कितने अखबारात हैं जो सिर्फ फैक्ट्स को सामने रख रहे हैं ताकि व्यूअर फैसला करे। ऐसा नहीं होता कि आप सब कुछ अपनी मर्जी का कह दें और कह दें कि व्यूअर जो है, जो आपको सुनने वाला है, वो आपको सुन के अपने मुताबिक फैसला करेगा। वो अपने मुताबिक फैसला नहीं करता, वो उन डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स को लेकर चलता है जो हम उनके सामने पेश कर रहे होते हैं और उस एजेंडे को हम असल में पेश कर रहे होते हैं। इसमें किसी एक का कसूर नहीं, हम सबका, इस पूरी इंडस्ट्री का। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि एडिटर का रोल खत्म हो गया है, उसकी वजह ये कि देयर इज नो एडिटर, उसकी वजह ये कि ओनर ने अपने हाथ में ये रख लिया है कि मैं फैसला करूंगा कि आज का प्रोग्राम, आज की खबर कैसे चलेगी। हेडलाइंस तक मालिकान खुद तय करते हैं कि आज 5 हेडलाइंस पहली जो है वो ये चलेंगी। तो आप मुझे बताइए फिर किस किस्म की सहाफत और कौन सी, बहुत कम, मैं ये नहीं कह रही कि सब इसके अंदर है, बहुत कम ऐसे लोग रह गए हैं जो कि वाकई सहाफत कर रहे हैं या ऐसे इदारों के अंदर। अच्छा, मैं इसके ऊपर मैं ये ब्रेक ले लेता हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ। एक और बात यहाँ हमारे मुल्क में आज सवाल है और शायद सवाल मुश्किल है, मुझे नहीं पता इसका क्राइटेरिया क्या है। यहाँ एक अच्छे सहाफ़ी के लिए, क्रेडिबल सहाफ़ी के लिए क्राइटेरिया क्या है? उसको कहाँ से अप्रूवल लेनी है? कहाँ आज के दौर में कौन उसे अप्रूवल देगा या एक क्लास सर्टिफिकेट देगा कि वो बहुत आला और क्रेडिबल सहाफ़ी है? एक ब्रेक के बाद फिर बात होगी, साथ रहिएगा। हमारे मुल्क की आज की सहाफ़त के अंदर एक ख़तरनाक डिवाइड है, मौजूद है। सियासत में अगर कहा जाए कि एक इंतशार मौजूद है, उसकी वजह क्या है? एक दूसरे को बुला भरा कहा जाता है, एक दूसरे को नाम दिए जाते हैं, तो उसकी वजह क्या है? मुझे ब्रेक के बाद ज्वाइन कर लिया है टेलीफोन लाइन पे नदीम मलिक साहब ने, मुल्क के सीनियर सहाफ़ी हैं और समाज न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम भी करते हैं। नदीम मलिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने का। हामिद मीर साहब मौजूद हैं, आसमत हाजी साहब मौजूद हैं, काशिफ अब्बासी साहब मौजूद हैं। बात यहाँ ये हो रही है, और अब जिस जगह मैं पहुँचा हूँ, मेरा सवाल आज भी यही है और अभी भी यही है। नदीम मलिक साहब, मैं आपसे ही आगाज़ करना चाहूँगा, मुझे ज़रा बता दीजिए हमारे मुल्क में इस वक्त सहाफ़ी के क्रेडिबल होने की या बहुत अच्छा सहाफ़ी होने की क्राइटेरिया क्या है? उसको कहाँ से ये सर्टिफिकेट मिलना चाहिए? क्योंकि हर सियासी जमात, हर जगह से उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। किसी आपका ओपिनियन किसी एक के हक़ में है तो वो आपको अच्छा सहाफ़ी कहेगा, दूसरा आपको बुरा सहाफ़ी या बिका हुआ सहाफ़ी कहेगा। तो ये सर्टिफिकेट अल्टीमेट कहाँ से लिया जाए? देखिए कि ये कौन सी जमात, हुक्मरान जमात या अपोजिशन की पार्टी आपके लिए क्या कहती है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। असल में आपकी खबर बोलती है, आपकी खबर को क्रेडिबल होना चाहिए। उस खबर में आपकी सोर्सिंग जो है वो आप सही तरीके से उसे क्रॉस चेक करके फाइल करें, तो फिर तो मेरे ख्याल में गुंजाइश बहुत कम होती है। चाहे कोई भी उसके मुतल्लिक हुकूमत राय रखे या अपोजिशन की कोई जमात कोई भी राय रखे, अगर आपने सही से चेक करके दुरुस्त खबर दी है तो आज कोई कुछ भी कहता है, आपकी खबर अपने आप को क्रेडिबल और आपको अच्छा सहाफ़ी माना जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ जरूर ऐड करूँगा, एक चीज़ जिसकी तबाही मैंने होते देखी है, मैंने उम्र का बड़ा हिस्सा अखबारात में गुजारा है। जैसे आपके पास हामिद मीर साहब बैठे हैं, इन्होंने बड़ा अपनी उम्र का हिस्सा अखबारात में गुजारा है, अभी भी इनका कॉलम छपता है, बहुत से लोग पढ़ते हैं। एक एडिटर का इंस्टीट्यूशन जो है वो मुझे लगता है कि तबाह हो गया है पिछले कुछ सालों के अंदर। नहीं तो कुछ खबरें शायद अखबारात की जीनत ना बन पाती, कुछ हेडलाइंस जो शायद सुर्खियां हम देखते हैं वो अखबारात जिनमें मैं खुद काम करता रहा हूँ उनके अंदर ना छप पाती अगर एडिटर का इंस्टीट्यूशन वैसे ही इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होता, जैसे डॉक्टर मलिया के वक्त काम करता था या जैसे किसी और बड़े इंडिपेंडेंट एडिटर के वक्त काम करता था। वो इन्वेस्टर्स को, वो अपने ओनर्स को रेजिस्ट करके हुकूमत वक्त से टक्कर लेकर अपोजिशन जमातों की परवाह किए बगैर वो एक खबर की बुनियाद के ऊपर हेडलाइन छापते थे और खबर की दुरुस्तगी और उसका म्यार परखते थे। वो चीज़ें मुझे लगता है कंप्रोमाइज़ हुई हैं और उसका मुझे वाकईतन एज ए जर्नलिस्ट मुझे बहुत रंज है। जी बहुत शुक्रिया, मेरे साथ रहिएगा नदीम मलिक साहब। मैं हामिद मीर साहब, ये जो बात अभी नदीम मलिक साहब ने भी की, मैं आपके सामने भी वही बात रखता हूँ। कुछ अर्सा पहले मैंने अक्सर कोशिश करता हूँ, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि हमारे मुल्क के अंदर आज जो डिवाइड है, मेजॉरिटी डिवाइड, वो इस तरह की हो गई है कि आपको किसी एक अपने नुक्ता नज़र को भी इस्टेब्लिश करने के लिए या आप जो जितने मर्जी अपनी तरफ से ऑब्जेक्टिव हो जाए, कोई एक आपको अच्छा या बुरा कहेगा, तो फिर क्या नदीम मलिक साहब वाली बात ठीक है कि इसको डिसरिगार्ड कर दें कि कौन आपको एजेंट कहता है, कौन आपको अच्छा जर्नलिस्ट कहता है, आप सिर्फ अपना ओपिनियन दें?
جی میں ندیم ملک صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، اور آسمہ شرازی صاحبہ نے بھی بالکل صحیح بات کی ہے کہ ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن ختم کر دیا گیا ہے. لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سے جو بڑے بڑے ایڈیٹرز تھے انہوں نے بھی صحافت کو سیڑھی بنایا اور انہوں نے اہم حکومتی عہدے حاصل کیے، اور اس سے انہوں نے ورکنگ جرنلسٹ کی اور ایڈیٹر کے انسٹیٹیوشن کی کریڈیبلٹی کو خراب کیا. اس سے بہت نقصان پہنچا ہے. کالم نگار جو ہے وہ اگر کوئی سرکاری عہدہ لے لیتا ہے اس کا اتنا نقصان نہیں پہنچتا. جب ایک اسٹیبلشڈ جرنلسٹ اور ایڈیٹر کے عہدے پہ پہنچا ہوا آدمی جو ہے وہ اگر ایک حکومت کا عہدہ حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کو واپس نہیں آنا چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں، پھر جرنلزم میں آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں. اس سے آپ کی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے. جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ ایک جرنلسٹ کے اچھے جرنلسٹ کو سرٹیفکیٹ کہاں سے ملے گا، سرٹیفکیٹ تو کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں دے سکتی. کوئی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر اگر یہ کہتا ہے کہ جی فلاں جرنلسٹ بڑا کرپٹ ہے، فلاں میڈیا گروپ جو ہے اس کا بائیکاٹ کر دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اس طرح کی باتیں میں نے پچھلے اپنے 30 سالہ صحافتی کیریئر میں بڑی دفعہ سنی ہیں. جو فیصلہ کرنا ہے نا وہ کرنا ہے اخبار کے ریڈر نے اور ٹی وی چینل کے ویور نے. اب میں آپ کو اپنی مثال ہی دے دیتا ہوں. آپ دیکھیں میں 1994 میں پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، میں نے ایک سکینڈل بریک کیا، میں نوکری سے چلا گیا، نکل گیا. مجھے آج تک یاد ہے کہ اس دن مجھے میرے جو اخبار کا نیوز ریڈر تھا، بہت بڑے جرنلسٹ تھے وہ بھی، انہوں نے کہا یو آر فنش ٹوڈے، اب تم کبھی جرنلزم دوبارہ نہیں کر سکو گے. لیکن میں نے اسٹرگل کی اور میں چلتا رہا. پھر 97 میں یہ جو آج کل یہ جو لندن کی جائیدادوں کا قصہ ہے یہ معاملہ آیا. پھر مجھے اخبار کی ایڈیٹرشپ سے نکلنا پڑا. پھر مجھے کہا گیا کہ جناب آپ ختم ہو گئے ہیں، لیکن آپ چلتے رہے. پھر پرویز مشرف کے دور میں آسمہ شرازی پر بھی پابندی لگی، کاشف عباسی پر بھی پابندی لگی، نصرت صاحب پہ بھی لگی، مجھ پر بھی لگ گئی. ہمیں کہا گیا تھا کہ اب آپ دوبارہ آپ کی شکلیں نظر نہیں آئیں گی ٹی وی چینل پہ. ہم دوبارہ نظر آ گئے. پھر جناب میرے ساتھ 2014 میں ہوا، آسمہ نے اس کا ذکر کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں منیب فاروق صاحب، مجھے اس کی اتنی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن تکلیف ہوئی جب ایک نیا ہتھیار استعمال کیا گیا اور جب صحافیوں پر توہین رسالت کا الزام لگانا شروع کیا گیا. یہ جو تھی نا ایک ایکسٹریم فارم تھی، یہ سینسرشپ کی ایک ایکسٹریم فارم تھی، یہ آپ کا گلا دبانے کی ایک ایکسٹریم فارم تھی. اور پچھلے سال میرے پہ ایک ایسا وقت آ گیا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اب اس ملک میں رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن میں نے اس ملک کے جو لوگ ہیں نا، عام لوگ، اپنے قارئین، اپنے ناظرین، ان پر اعتماد کیا. ان کا جو سرٹیفکیٹ ہے نا وہ میٹر کرتا ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کا سرٹیفکیٹ میٹر نہیں کرتا. اور اگر لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں نا تو آپ سروائیو کرتے ہیں. خواہ آپ انڈیویجول ہیں، آپ ایک رپورٹر ہیں، آپ ایک کالمسٹ ہیں، آپ ایک اینکر ہیں، اگر لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہیں تو آپ سروائیو کریں گے. کسی پولیٹیکل پارٹی کے آپ کے ساتھ کھڑے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ کو پاکستان کا عام آدمی دے گا. بٹ یہ اگر سرٹیفکیٹ کاشف صاحب عام آدمی دے گا، آپ کو پتہ ہے ریٹنگ ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. اب آپ کے پروگرام کے حوالے سے، میرے پروگرام کے حوالے سے، اوور آل میڈیا اوبیسلی ریٹنگ ڈریون ہوتا ہے. یہ جب عامر میر صاحب فرما رہے ہیں کہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے، پاکستان میں ٹی وی کا ویور ڈیسائیڈ کرے گا، تو ہم دیکھتے ہیں کئی ایسے پروگرامز بھی ہیں، میں بغیر نام لیے کہوں گا، جہاں پر ایک تخیلاتی منظر پیش کیا جاتا ہے باقاعدہ طور پر. آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایسی جگہ ہوں گی جہاں پر بالکل جھوٹ کے اوپر ایک مفروضہ کریٹ کیا جاتا ہے. وہ ریٹنگ بڑی آ گئی تو کیا پھر وہ جرنلسٹ بڑا ہو گیا؟ میں حامد میر صاحب کا کی جو سٹرگل جو انہوں نے ذکر کیا اور خاص کر جو ان کے ساتھ ہوا واقعہ، اس سے تو انکار نہیں ہے. بٹ میں بڑی مشکل سے ان سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا اس نقطے کے اوپر کہ میرا خیال ہے جو سب سے بڑا آپ کا جج اور آپ کا کرٹک ہے نا سر، وہ آپ کا پیئر ہے. وہ آپ کے ساتھ، مجھے حامد میر صاحب سب سے بہتر جج کر سکتے ہیں. میں بہت جونیئر ہوں ان سے اس فیلڈ میں نے جتنا کام کیا ہے ان کا اوپینین زیادہ میٹر کرنا چاہیے کیونکہ وہ اس فیلڈ کو سمجھتے ہیں. آج جو ایک پولرائز سوسائٹی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اتنی تقسیم ہے اس سوسائٹی میں، اگر آج آپ یہ اوپینین لے کر چلیں کہ جو فرض کریں پیناما کا کیس چل رہا ہے، اگر آپ نے ایک اوپینین لیا تو آپ نے مسلم لیگ نون کی سائڈ پہ، اگر آپ نے مسلم لیگ نون یا وزیر اعظم کے خلاف کا اوپینین لیا تو آپ اپوزیشن کی سائڈ کے اوپر، یا آپ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی سائڈ پر ہیں. سو یہ جو تقسیم ہے نا، یہ اس سے تو ویور آپ کا اگر ایک سائڈ کا تو وہ آپ کو اوپینین دے کر کہے گا نہیں جی تو یہ تو دوسری سائڈ ہے. سو یہ تقسیم ویور نہیں کرے گا. میرا خیال ہے جو پیئر اوپینین ہے نا، ہم سب جانتے ہیں کون کتنے پانی میں. دیکھ سب سے بڑا جو جج ہے ہمارا، پرابیبلی وہ بھی جج ہمیں کوئی نہیں کر سکتا. ہاں انفارچونیٹلی ہم نے ہمارا جج ٹی وی کے کیس میں whether we like it or not ریٹنگز ہمارا سب سے بڑا جج ہے. لیکن ریٹنگز مس لیڈنگ ہیں. ایسے بہت سے لوگ جیسے آپ نے کہا ہمارے ٹی وی پہ بہت ریٹنگز لیتے ہیں جن کو ٹی وی پر بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، تو جھوٹ بولتے ہیں.
مطلب جو بنا کے جھوٹ بولتے ہیں، اپنا اوپینین نہیں ہے، قطع کلامی ہو رہی ہے، قطع کلامی ہو رہی ہے. ایک وقت تھا خاص طور پہ دھرنے کے وقت کا، مطلب آپ اس کے گواہ ہیں. میر صاحب کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا ہوا تھا، آسما صاحبہ کو بھی آئی ایم شور پتہ ہے، ندیم ملک صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اگر کوئی یہ آگے کہے میں 6 لاشیں دیکھ کے آیا ہوں، میں نے یہ دیکھ لیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بس گئی ابھی فلانا ہو گیا، مطلب ایسی چیزیں جو کہ ہمارے پیئر جو ہم سے سینئر لوگ وہاں بیٹھے کہہ رہے تھے یار ایسا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا باہر، یہ کیا باتیں ہو رہی ہے کسی ایک جگہ پر. بالکل یہی بات ہے. بہت سی ایسی سے آپ تو صرف ایک جگہ پر چلے گئے بھائی. میں تو آپ کو ایک پوری لسٹ گنا سکتا ہوں مثالوں کی جہاں پہ غلط جھوٹ بول کے. اب میر صاحب نے کہا کیمپین کا ذکر کیا، کتنی کیمپین سنا ہوں آپ کو. آسما جہانگیر کے خلاف کیمپین نہیں ہوئی تھی، آصف زرداری صاحب کے خلاف کیمپین نہیں ہوئی تھی. آئین کیا کہتا ہے اس سے فرق نہیں تھا پڑتا کسی کو. فرق یہ پڑتا تھا کہ ہم کیا انڈورس اور انفورس کرنا چاہ رہے ہیں اپنا اوپینین. یہ پاکستان کے میڈیا کا جو ڈائلیما ہے نا وہ یہ آ کے یہ جو ایجنڈا سیٹنگ ہے، اور اب انکریزنگلی ہر آدمی کی کوشش ہے، ہر گروپ کی کوشش ہے کہ وہ اپنا ایجنڈا لے کر چلے. یہ بڑا مسئلہ بن گیا، اور اس کو انفارچونیٹلی ایکسپیکٹیشن یہ ہے تمام جرنلسٹوں سے کہ وہ اس گروپ کا ایجنڈا لے کر آگے چلے گا. یہ بڑا پرابلم ہے. لیکن میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. آئی تھنک اور میر صاحب نے جس طرح پہلے بھی کہا تھا یہ ایجنڈا سیٹنگ ہے، اور میرا خیال ہے ہم لوگ زیادہ بہتر جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ کون کدھر کھڑا ہے. لیکن یہ انفارچونیٹ بات ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ بات کرتے وقت نام بھی نہیں لے سکتے. مجبوری یہ ہے جی، واقعی نام نہیں لیا جا سکتا. آسما صاحب میں اس چیز کو ظاہری بات ہے کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جھوٹ کیسے روکا جائے، خواہش کو خبر بننے سے کیسے روکا جائے، تجزیے کو خواہش کو تجزیے بننے سے کیسے روکا جائے. جب کوڈ آف کنڈکٹ کی بات آتی ہے تو فوری طور پر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آزادی سلب کی جا رہی ہے، کوئی اور کوڈ آف کنڈکٹ نہیں بنائے گا. لیکن کم از کم میں نے اب 8-9 سال سے میں اس فیلڈ کے اندر ہوں، میں آبزرو کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے دیکھتا رہا ہوں ایز اے ویور بھی. جب بھی کبھی ایسی کوئی کوشش کاوش ہوئی تو وہ فیل ہوئی، میزربلی فیل ہوئی. تو مجھے بتائیے کہ پھر اس کا کوئی سدے باب کوئی روک سکتے ہیں، کو ہم درست سمت میں جا سکتے ہیں یا نہیں؟ کوڈ آف کنڈکٹ کون بنائے؟ نہیں بالکل روک سکتے ہیں. ہمیں خود بنانا چاہیے، اور ہم خود بنائیں گے. ہر ادارے کو اپنا کوڈ آف کنڈکٹ بنانا چاہیے. بہت سارے تو ایسے ادارے ہیں جہاں یہ پتہ ہی نہیں کہ ایڈیٹوریل بورڈ کیا چیز ہوتی ہے، یہ ایڈیٹوریل کمیٹی کیا چیز ہوتی ہے. دیکھیے میں نے جب رپورٹنگ سے شروع کیا تھا، اور میں نے میر صاحب کے ساتھ ان کے انڈر ہی شروع کیا، اظہر عباس صاحب تھے، ہمیں بتایا جاتا تھا، مثلاً ہم چھوٹی چھوٹی بات ہم کرتے تھے تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ آپ نے جو بیپر میں جملہ بولا ہے نا کہ 50,000 لوگ دھرنے میں آئے ہیں، یہ غلط ہے. آپ کو لگ بھگ بولنا چاہیے، آپ کو تقریباً بولنا چاہیے، آپ کو آلموسٹ کہنا چاہیے. یہ جو ڈکشنری کے لفظ ہیں نا یہ ایڈیٹر بتاتا ہے. انفارچونیٹلی یہ ڈکشنری نہیں ہے کیونکہ لوگوں کی ٹریننگ ہی نہیں ہے. اور اچانک کیمرہ آ گیا، اچانک وہ بیٹھ گئے، اچانک وہ بہت بڑے سٹارز بن گئے. ان کو نہیں پتا ان کے منہ سے نکلا ہوا لفظ کتنا امپورٹنٹ ہے، وہ جو بات کر رہے ہیں وہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ ادارے بتاتے ہیں، یہ ایڈیٹرز بتاتے ہیں، اور یہ پوری ٹریننگ ہوتی ہے. جیسے اگر ہم پارلیمنٹ کور کرتے تھے، مجھے یاد ہے نصرت جاوید صاحب ایک پارلیمنٹیرین کے بارے میں نہ صرف بتاتے تھے بلکہ ہم ان سے ڈسکس کرتے تھے کہ ہم نے لینگویج کیا استعمال کرنی، ہم نے کیا. مبینہ کا لفظ بالکل اب ختم ہو گیا، کوئی لفظ مبینہ اب رہا ہی نہیں. جس کا جو دل چاہتا ہے وہ الزام لگا دیتا ہے. ہمیں اور بہت سی چیزیں اب صرف وہ بھی شاید پولیس مقابلے میں بھی بڑی زبردستی استعمال ہوتا ہے. تو دیکھیے ایڈیٹر کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے، اور ایڈیٹر کو ہی یہ ہتھیار استعمال. فیصلے نیوز روم میں ہونے چاہیے. فیصلے نیوز روم سے باہر جب سے ہونے شروع ہوئے وہ مالکان اور مالکان سے سیاسی جماعتوں کے ہاتھ میں چلے گئے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر صحافت کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے. آسما نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. منیب فاروق صاحب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. بس ٹھیک ہو گئے، مجھے پتہ ہے میر صاحب کو جلدی ہے، میر صاحب نے گھر جانا ہے. اور کاشف باجی صاحب آپ کا بہت شکریہ، ندیم ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ، آسما شیرازی صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ، نصرت جاوید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کی اس گفتگو کا، اس بحث کا، اس ڈیبیٹ کا صرف ایک یہی مقصد تھا کہ یہ کم از کم جاننے کی کوشش کی جائے کہ آج اگر ہماری صحافت کے اندر یا ہماری صحافت کسی انتشار کا سبب بن رہی ہے یا معاشرے کے اندر انتشار پیدا کر رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. اگر ڈویژن ہے ہمارے درمیان تو اس کی وجہ کیا ہے. اگر اس ڈویژن کو ہم روک سکتے ہیں، یہ جو ڈیوائیڈ پیدا ہو رہی ہے اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ خود کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ خواہش کو خبر بننے سے کیسے روکا جائے؟ آج کی یہ بحث تھی. لیکن جب بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو آپ کو یہ بھی بتائیں گے اپنے لیگل ایکسپرٹس کے ساتھ
کہ جو فیصلہ آنے والا ہے، جس کا انتظار ہو رہا ہے، جس کی انتظار میں آج یہ کہہ دیا گیا ہے جناب عمران خان صاحب اور سراج الحق صاحب کی طرف سے، اور شیخ رشید صاحب تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اب آ جانا چاہیے فیصلہ، کیونکہ ملک میں کچھ نہیں ہو رہا. یہ ڈیمانڈ کس حد تک درست ہے؟ آنریبل سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ ان 3 معزز جج صاحبان نے، یا وہ پرانا والا بینچ ابھی تک کانسٹیٹیوٹ موجود ہے اپنی جگہ پر؟ اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. پینما کا کیس کیا ہے، اس کے اندر کیا ہوا، کون سے شواہد پیش کیے گئے، کیسے پیش کیے گئے، اس پہ بات نہیں ہوگی. بات اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ فیصلہ ریزرو ہو گیا ہے. لیکن فیصلہ ریزرو ہونے کے بعد ہجان کی کیفیت برقرار ہے. سیاسی جماعتیں، خاص طور پر اپوزیشن، اس وقت ایڑیاں اٹھا کر دیکھ رہی ہے کہ کب آنریبل سپریم کورٹ یہ فیصلہ سنائے گی. آج تو کہہ دیا جناب عمران خان صاحب نے کہ ملک کا کاروبار رکا ہوا ہے، آنریبل سپریم کورٹ کو چاہیے کہ فیصلہ جلد سے جلد سنا دے. جناب سراج الحق صاحب کا بھی یہی کہنا تھا. شیخ رشید صاحب تو یہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں. یہ بات درست ہے یا نہیں؟ مطلب عدالتوں سے، معزز عدالتوں سے اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز کرنا کہ وہ فیصلہ جلدی سنائیں. معزز جج صاحبان ظاہری بات ہے کچھ تحریر کریں گے تو سنائیں گے، لیکن ہمارے قانوندان اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اور یہ بھی کہ فیصلہ آئے گا وہ کس طریقے کا فیصلہ ہوگا، اس پہ بھی ابھی تک بہت ابہام ہے کہ کیا یہ 3 ممبر بینچ ہی فیصلہ کرے گا، یا ایک ویو یہ بھی ہے کہ نہیں، وہ 5 ممبر بینچ جس نے پہلا فیصلہ سنایا تھا، جس کو عبوری حکم کہا جا رہا تھا، وہ اپنی جگہ موجود ہے. یہ ذرا کلیئرٹی لیں گے ہم اپنے لیگل ایکسپرٹ سے. میرے ساتھ لاہور سے موجود ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ملک کے نامور وکیل ہیں، اور آج ایکسکلوسیولی مجھے کوئٹہ سے جوائن کیا ہے جناب علی احمد کرد صاحب نے، جو ایک ماہر قانون دار ہے. ان کی بڑی اہمیت ہے، خاص طور پہ وکلا تحریک کے اندر، عدلیہ بحالی تحریک کے اندر ان کا بڑا نام رہا ہے، اور اپنا جو ویو پوائنٹ ہے وہ بڑا ڈسپیشنیٹلی دیتے ہیں. بہت شکریہ علی احمد کرد صاحب آپ کا اور علی ظفر صاحب آپ کا. میں علی ظفر صاحب، میں آپ سے اس بات کا آغاز کرتا ہوں کیونکہ آج ظاہری بات ہے آپ کا تعلق خالصتاً قانون سے ہے اور پریکٹس سے ہے، لیکن آج جب سیاسی جماعتیں ایکسپیکٹیشن کے لگا لیں کہ فیصلہ جلد آ جائے، تو یہ کیا سپریم کورٹ سے ایکسپیکٹ بھی کرنا، یا اس طرح کی ایکسپیکٹیشن یا کہہ دینا میڈیا کے تھرو کہ نہیں ذرا فیصلہ جلدی دے دیں، ملک نہیں چل رہا، یہ بات جائز ہے، درست ہے، یا اس میں کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیکن نارملی تو آپ بالکل ایسی بات نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جج صاحبان نے دیکھنا ہوتا ہے سارے شواہد کو، سارے ڈاکیومنٹس کو، بحث جو ہوئی ہے اس کو دیکھتی ہے کورٹ، اور پھر اپنا ایک لیگل ریسرچ جو ان کی ہے وہ کرنے کے بعد ایک جب نتیجے تک پہنچتے ہیں اس کے بعد اس کو لکھنا ہوتا ہے، پھر اس کو ڈرافٹ کرنے کے بعد ری ڈرافٹ کرتے ہیں، اور فائنل ٹائم لگ جاتا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جلدی کریں، کیونکہ انصاف کرنا ہوتا ہے آئین اور قانون کے مطابق، اس لیے ٹائم تو لگتا ہے. لیکن یہ کیس کچھ اس میں چونکہ ایک پولیٹیکل کانوٹیشن بھی ہے، اور اس میں پرائم منسٹر پاکستان کے انوالوڈ ہیں، اور یہ پچھلے 9-10 مہینے سے چونکہ چل رہا ہے، اور سب کے اگر میں کہوں ٹیمپریچرز جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں، تو آئی تھنک وہ اس لیے ڈیمانڈز یہ آ رہی ہیں اس کیس میں. لیکن میرا خیال ہے سپریم کورٹ بھی اس کو وہ بالکل اویئر ہے، اس کو پتہ ہے کہ جلدی ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کیس، اور وہ جلد ہی فیصلہ آ جائے گا، کوئی اتنی دیر نہیں لگے گی. اگر ہفتہ 10 دن مزید لگے تو اس میں کوئی میرا خیال ہے کسی کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، یہ ٹائم اتنا لگتا ہی ہے. ٹھیک. کرد صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جب سے یہ مقدمہ چل رہا ہے میں نے نہیں دیکھا کہیں پر بھی آپ کو اپنا اوپینین دیتے ہوئے. آپ کی قانون کے اندر، اپنی پریکٹس کے اندر آپ نے بڑا عرصہ گزارا ہے، بہت سی پاکستان کی جو تاریخ ہے، سیاسی تاریخ ہے، اس کو بھی آپ نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، عدلیہ بحالی تحریک کا بھی آپ حصہ رہے. آپ کے نظر میں یہ کیس جس طرح سے، یہ آپ کی قانونی کتنا ہے اور یہ مقدمہ سیاسی کتنا ہے؟ کیونکہ آپ کا اوپینین اس پہ نہیں آیا، لہٰذا میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے بحیثیت قانون دان. منیب بھائی، یہ میرے نزدیک یہ پیورلی انٹائرلی ایک پولیٹیکل معاملہ ہے، جس کو کھینچتان کے آئین کے آرٹیکلز کو اور قانون کے حوالے سے کھینچتان کے اس کو جو ہے قانونی بنایا گیا. ایکچولی یہ قانونی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی آئینی ہے. یہ انٹائرلی یہ ایک پولیٹیکل کویشچن تھا جس کو لے گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میاں صاحب کی طرف سے
ان کے جو قانونی مشیر تھے، لیکن انہوں نے ان کو مشورہ دیا ہوگا کہ اس میں جو ہمارے لیگل آبجیکشنز ہوتے ہیں ہمارا سارا سٹریس اس پہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ان کا یہ قانونی ایک آبجیکشن ہو سکتا تھا اور ہوا ہوگا کہ 184(3) میں جو ہے سپریم کورٹ اس پیٹیشن کو جو ہے انٹرٹین نہیں کر سکتی۔ اور اس طریقے سے دوسرا جو پولیٹیکل ان کے ایڈوائزرز تھے، یقیناً پولیٹیکل ایڈوائزر نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ نہیں، اگر آپ اس کو آبجیکشنز کے آن دی بیسس آف آبجیکشنز اگر آپ اس سپریم کورٹ میں جانے سے اوائڈ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ گلٹی ہیں اور آپ اس کو فیس نہیں کرنا چاہتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں غلطی وہاں سے پہ ہوئی ہے۔ وکیل کو کبھی بھی کسی بھی لحاظ سے اپنے آبجیکشنز کو، اپنے جو لیگل سٹینڈ ہے اس کو کبھی جو ہے فورگو نہیں ہونا چاہیے، بالکل ان کو لڑنا چاہیے تھا۔ یہ معاملہ کسی بھی لحاظ سے 184 میں فال نہیں کرتا۔ تو میں سمجھتا ہوں اسی لیے میرا یہ ہے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ملک میں جو ایک ہیجان ہے، جو ایک تناؤ ہے، جو ایک کشیدگی ہے، جو میں سمجھتا ہوں بالکل ایک دوسرے کے گریبان کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ علی ظفر صاحب، اب ظاہری بات ہے کیس تو اس کی کارروائی مکمل ہو چکی ہے، لیکن یہ ذرا یہ کنفیوژن ابھی بھی موجود ہے، یہ ابھی بھی کلیئر نہیں ہے، واضح نہیں ہے۔ ذرا بتا دیجئے ہمارے ویورز کے لیے بھی کہ ایک موقف جو سامنے آیا میڈیا کے اوپر وہ یہ آ رہا ہے کہ شاید یہی 3 معزز جج صاحبان جو اب اس کو آخری جو سنوائی اس کی کر رہے تھے، جنہوں نے JIT کا آرڈر دیا پہلے فیصلے کے اندر، اور انہوں نے پھر اس کو کنڈکٹ کیا JIT کے رپورٹ سبمٹ ہونے کے بعد، یہی فیصلہ سنائیں گے اور وہ فائنل فیصلہ ہوگا۔ ایک ویو یہ ہے کہ نہیں، وہ پرانا جو 5 رکنی بینچ تھا وہ ابھی تک ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ 5 رکنی بینچ فیصلہ سنائے گا۔ تو پہلے یہ بتا دیجئے، پھر میں اگلا سوال بھی کروں گا کہ کون سا بینچ ایگزسٹ کرتا ہے اور کون سا بینچ فیصلہ سنائے گا۔ دیکھیں، بالکل آپ نے درست فرمایا، یہ دونوں ویو پوائنٹس چل رہے ہیں۔ جس طرح آپ نے کہا، ایک ویو پوائنٹ تو یہ ہے کہ چونکہ 5 جج صاحبان نے پہلے فیصلہ کیا تھا، 2 نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا، 3 اب اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، تو اگر 3 میں سے ایک بھی فیصلہ کر دیں، کل عدم ان کو کر دیں، ڈسکوالیفائی کر دیں، تو پھر وہ 3 اگینسٹ 2 ہو جائے گا۔ لیکن میرا ویو اس سے بالکل مختلف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو امپلیمنٹیشن بینچ ہے 3 ججز کا، انہوں نے ہی فائنل فیصلہ کرنا ہے، جو الٹیمیٹ فیصلہ ہوگا کہ فائنل JIT رپورٹ کے بعد کیا کرنا ہے۔ اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کیا ہے، میرا یہ ویو کیوں ہے۔ کیونکہ جو 5 ممبر بینچ کا ججمنٹ تھی، اس کے پیراگراف میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ چیف جسٹس صاحب ایک امپلیمنٹیشن بینچ بنائیں گے اور وہی بینچ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کے بعد جب فائنل رپورٹ JIT کی آ جائے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، کیا ڈسکوالیفائی کرنا ہے پرائم منسٹر صاحب کو، کیا ان کو نیب میں بھیجنا ہے یا کوئی اور کارروائی کرنی ہے۔ تو چونکہ امپلیمنٹیشن بینچ چیف جسٹس صاحب نے ایک بنا دیا، اس وقت وہ بنا سکتے تھے 5 ججز کا بھی، 4 ججز کا بھی، 7 ججز کا بھی۔ انہوں نے ان 3 ججز کو نامنیٹ کیا امپلیمنٹیشن بینچ کے طور پہ۔ تو اب جو بھی فیصلہ کرنا ہے آگے JIT رپورٹ کے بعد، وہ اب اسی بینچ نے کرنا ہے۔ اب یہ ووٹنگ نہیں ہوگی، وہ پہلے 2 ووٹ ختم ہو گئے، وہ پہلا بینچ فنکٹس آفیشو ہو گیا۔ مطلب وہ جو کہا جا رہا تھا کہ وہ عبوری حکم تھا اپریل 2017 والا، یہ وہ آپ کے نزدیک وہ رائے درست نہیں ہے؟ نہیں، وہ ججمنٹ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، آپ اگر وہ کھولے، میرے پاس پڑی ہوئی ہے ابھی، اس پہ لکھا ہے کہ دس از اے ججمنٹ۔ تو یہ ججمنٹ 5 ججز نے اپنی دے دی، دینے کے بعد 3 ججز نے ایک فیصلہ کر دیا جو میجورٹی کا فیصلہ تھا، اور وہ اب امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ تو اب وہ واپس دوبارہ سے مین کیس کے جو 5 ججز تھے وہ اب دوبارہ سے نہیں آئیں گے۔ اور آپ نے یہ دیکھ بھی لیا کہ جب فائنل رپورٹ آئی تو اس کے اوپر جو بحث ہوئی وہ صرف 3 جج صاحبان نے سنی، وہ 5 جج صاحبان نے نہیں سنی۔ ٹھیک، اچھا کرد صاحب، یہ مجھے بتائیے گا، ایک تو یہ کہ جو علی ظفر صاحب فرما رہے تھے، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ آپ کی رائے اس حوالے سے کیا یہ بھی بتائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ذرا یہ بھی بتا دیں کہ اب یہ معزز 3 ممبر جو بینچ ہے جج صاحبان ہیں، کیونکہ آپ کے نزدیک آپ کا موقف یہ ہے کہ ایک سیاسی مقدمہ ہے قانونی سے زیادہ، تو اگر ان معزز جج صاحبان میں بھی ڈویژن ہو گئی، 2-1 ججمنٹ آ گئی، تو اگر ان میں سے کسی ایک جج صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دیا گیا، 2 نے معاملہ ٹرائل کورٹ کو بھیج دیا، تو کیا اس کو سیاسی طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا کہ دیکھیے پہلے بھی 2 جج صاحبان نے نااہل کر دیا، ایک جج صاحب نے اب نااہل کر دیا؟ دیکھیں منیر بھائی، ویسے بات تو صحیح ہے کہ یہ جو اب JIT کی جو رپورٹ ہوئی ہے وہ پیش ہوئی ہے 3 ججز کے سامنے، 5 ججز نے اس کو ہیئر نہیں کیا،
اور جو نوٹسز گئے تھے وزیر اعظم کو، ان کے بچوں کو، تو انہوں کے ان کے وکلا آئے، وہ 3 ججز کے سامنے انہیں اپنے سبمیشنز دی. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، یہ جو جی آئی ٹی بنی یا جو ججمنٹ جو بینچ ایکچولی جو ایگزسٹ کرتا تھا وہ 5 ججز کا تھا. اس 5 ججز میں 2 ججز نے اگر جو بھی اپنا ویو دے دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بینچ سے نکل گئے ہیں. میرے لحاظ میں وہ 5 ججز کا جو بینچ ہے وہ اب بھی ایگزسٹ کرتا ہے. فائنل جو ججمنٹ ہوئے گا، ابھی تک تو فائنل کوئی ججمنٹ نہیں آئی ہے. ان 2 کے کہنے کے باوجود بھی جو وزیر اعظم پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں. تو جو بھی اناؤنسمنٹ ہوگا 5 ججز کا جو بینچ ہے وہ پھر اسمبل ہوگا. اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے، اس میں جو جتنا بھی نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا. اور میری ایک اور رائے، چونکہ یہ ایک پولیٹیکل کویسچن سپریم کورٹ نے ٹیک کیا اور اس کے بعد اس پہ اتنی ساری کارروائی ہوئی. یہ تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، مسلم لیگ ہے یا پی ٹی آئی ہے یا جماعت اسلامی ہے یا جتنے ہیں، یہ تو ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر بعد میں یہ میرا ویو ہے بحیثیت ایک وکیل کے، جو سب سے زیادہ لاس میں جائے گا، سب سے زیادہ نقصان میں ہوگا، اور جو اس کا جو ایک احترام ہے وہ سپریم کورٹ کا وہ بہت کم ہوگا. اب بھی لوگ سپریم کورٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں. جی آئی ٹی سپریم کورٹ نے بنائی، جی آئی ٹی سپریم کورٹ نے بنائی. اس کے اوپر جو اعتراضات ہوئے تو ایکچولی سپریم کورٹ کے اوپر اعتراضات تھے. اور اس کے بعد جی آئی ٹی کے اوپر جو 2 بھی ممبر بیٹھے گئے تو وہ جن کی جس طرح اس کی تشکیل ہوئی، جس طرح ان کو انکلوڈ کیا گیا، سپریم کورٹ میں جب گئے، حسن گئے، وہ نواز گئے، حسن گئے، حسین گئے، انہوں نے جو ایسا اس میں بھی جج صاحبان نے ان کو وہ جو پیشنٹ ایک ہیئرنگ دینی چاہیے تھی وہ نہیں دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لوگوں کے ذہن میں جو لاس ہوگا، جو اتنا بڑا ادارہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ نقصان میں جائے گا، وہ سپریم کورٹ جائے گا. تو اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، اب تو میرے اور آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. علی ظفر صاحب مجھے یہ بتائیے، ایک تو ذرا یہ بھی تھوڑا سا بریفلی بتا دیجئے کہ اگر فرض کریں اس طرح کا فیصلہ، آپ کا اوپینین آپ کا مختلف ہے، خود صاحب کا مختلف ہے، لیکن اگر میں آپ کے اوپینین کو لے کے چلوں، ڈسکوالیفیکیشن اگر وزیر اعظم کی ہوتی بھی ہے، فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے، تو یہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ مطلب ڈسکوالیفیکیشن ہوگی، اس کے بعد ذرا ہمارے ویورز کے لیے بتا دیجئے پروسیس کیا ہے. دیکھیں جی، 2 پاسبلٹیز کی بات کر رہے ہیں، ہم اندازے لگا رہے ہیں. اگر سپوزنگ آپ ایگزامپل لیتے ہیں اور ریزیوم کرتے ہیں کہ یہ 3 ممبر بینچ ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں نواز شریف صاحب کو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ڈسکوالیفائی کرنے کے بعد انڈر آرٹیکل 62 63 آئین کی جو ہے، تو پھر وہ نوٹیفائی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیج دیں گے کہ اب آپ ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیں. تو وہ ایک سمپل منسٹریل سٹیپ ہوگا. الیکشن کمیشن کو پھر فیصلہ نہیں کرنا ہوگا، ان کو صرف امپلیمنٹ کرنا ہوگا نوٹیفائی کرنے کے بعد. تو یہ پروسیس ہوگا اگر یہ فیصلہ ہوا ڈسکوالیفیکیشن کا، جو مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس طرف میٹر جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کا موقف یہ ہے کہ یہ شاید ڈسکوالیفیکیشن کی طرف نہیں جاتا، وہ آپ کو نظر آ رہا؟ جی، میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جو ایک دوسری آپشن سپریم کورٹ کے پاس ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کرمنلٹی ہے، کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے، کرپشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اس کا سارا جو ٹرائل ہے، اس کے لیے میرا خیال ہے سپریم کورٹ آف پاکستان بھیج دے گا کسی عدالت میں. اور اس کی وجہ یہ ہے، جو میرا ریزن ہے وہ قانون پہ ہی مبنی ہے. وہ قانون یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان چونکہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے اور ٹرائل نہیں کر سکتا، اور کسی کو اگر آپ نے سزا دینی ہے تو ٹرائل کے بغیر آپ سزا نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، تو اس حد تک میرا خیال ہے یہ میٹر سپریم کورٹ کو شاید بھیجنا پڑے ٹرائل کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا کورٹ صاحب، میں کنکلوڈ کروں گا آپ سے بات. اب مجھے بتا دیجیے کہ اب دیکھیے، میں سن رہا تھا شیخ رشید صاحب کو، پٹیشنر ہے، انہوں نے کہا جی اگر آنریبل ججز جو ہیں انہوں نے کورٹ میں بھی کہہ دیا، سپریم کورٹ میں، کہ جی اگر آپ نے ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کرنا تو پھر ان کو معاف کر دیں. یعنی کہ ڈسکوالیفیکیشن سے کم کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. میں لوگوں کی آراء سن رہا ہوں مختلف ٹی وی چینلز پہ کہ جی اگر ڈسکوالیفیکیشن نہ ہوئی تو خدا نہ خواستہ بصد احترام وہ کہتے ہیں جی ادارے کی کریڈیبلٹی کم ہو جائے گی. یہ تاثر کیا ہے؟ درست ہے؟
نہیں، یہ لوگ زیادتی کرتے ہیں، شیخ رشید صاحب ہیں یا کوئی بھی، یہ اس کا مطلب آپ سپریم کورٹ جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ایپیکس کورٹ ہے، اس کے اوپر اب آپ اپنی رائے تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب آپ گئے، آپ کو موقع ملا، جو بھی شیخ رشید صاحب ہوں یا میاں صاحب ہو گئے، اب اس کے بعد جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔ اب یہ کہہ دینا کہ نہیں ان کی جو ہے ضروری ہے جو ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہو، ڈسکوالیفائی ہوں گے اور یہ ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ اب جو کچھ کرے گا وہ سپریم کورٹ کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو 62 وہ جو سیکشن 62 اور 63 ہے وہ جو ہے الیکشن کمیشن کا جورسڈکشن ہے، تو سپریم کورٹ اس جورسڈکشن کو کسی بھی لحاظ سے جو ہے اپنے اس میں جورسڈکشن میں اس کو اویل نہیں کر سکتی۔ اور دوسری یہ سپریم کورٹ جو ہے کسی بھی لحاظ سے ٹرائل کورٹ نہیں ہے، جب ٹرائل کورٹ نہیں ہے اس کے سامنے ایک ایویڈنس پیش ہوا ہے، وہ ایویڈنس ہے ہی نہیں۔ جب تک کوئی بھی پیس آف ایویڈنس، جب تک وربل یا ڈاکومنٹری، جب تک وہ کراس ایگزامینیشن کی مشین سے نہیں گزرے گا، اس کی بنیاد پر کوئی بھی جج، یہ تو سپریم کورٹ ہے، جوڈیشل مجسٹریٹ کی کورٹ بھی جو ہے کوئی سزا یا کوئی کارروائی آگے نہیں کر سکتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو بھی ہے سپریم کورٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی احمد کرد صاحب، بہت شکریہ بیرسٹر علی ظفر صاحب، آپ ہمارا ساتھ تھے، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ظاہری بات ہے آراء اس کے اوپر جو قانونی ماہر ہیں ان کی بھی تقسیم ہے کہ کون سا بینچ فیصلہ سنائے گا۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا 3 ممبر بینچ ہی فیصلہ سنائے گا، جبکہ علی احمد کرد صاحب کا کہنا تھا کہ نہیں، وہ 5 ممبر بینچ ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ آنریبل سپریم کورٹ کو ہی کرنا ہے، اپنے وقت پہ کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح علی احمد کرد صاحب نے کہا کہ آنریبل سپریم کورٹ کے اوپر فیصلہ تھوپا نہیں جا سکتا، معزز جج صاحبان نے میرٹ کے اوپر دیکھ کر ہی فیصلہ کرنا ہے۔ اس فیصلے کا انتظار ہم سب کو ہے۔ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔